बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। किसी भी मुल्क की मजबूती उसकी जो तरक्की करने की रफ्तार है उसकी मईशत से पता चलती है। पाकिस्तान के माशी मामलात, पाकिस्तान के माशी मसाइल क्या हैं, और इस वक्त आए रोज़ हम ये सुन रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है और डिफरेंट सोशल मीडिया है उसके अंदर, और डिफरेंट अखबारात हैं, रसाइल हैं, उसके अंदर आर्टिकल आ रहे हैं। कल एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा है जिसमें उन्होंने हेडिंग उसकी ये थी कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद अब नेपाल की बारी है। तो किसी भी मुल्क के माशी निज़ाम को समझने के लिए, मईशत को समझने के लिए उसकी जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो डिफरेंट वो यूज़ होती हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर जमाल अनीस अब्बासी साहब, माशी और इक़्तिसादी उमूर के माहिर हैं, गहरी दिलचस्पी रख रहे हैं और गहरी नज़र रखे हुए हैं पाकिस्तानी मामलात के ऊपर, और करीब से उनको ऊपर स्टडी भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। वेलकम टू शो सर। थैंक यू जी। बहुत मेहरबानी। सर, किसी भी मुल्क की माशी निज़ाम को समझने के लिए जैसा कि हमने डिस्कस भी किया प्रोग्राम से पहले कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही हैं, तो एक टर्म जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है कि जीडीपी से क्या मुराद है? बहुत शुक्रिया। जीडीपी देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जी जी। ये जो है मैं बिल्कुल आसान ज़ुबान में अगर कहूँ तो किसी मुल्क के अंदर जितनी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट्स बनती हैं जी जी, या जो सर्विसेज दी जाती हैं, जी जी, इसके टोटल को जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस मतलब टोटल इसका। जी जी। और इसमें यानी ये तो मैंने आसान ज़ुबान में बताया। इसको अगर आप मज़ीद समझना चाहें तो देखिए, एक मुल्क के अंदर जितनी कंजम्पशन होती है, जितनी उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट होती हैं, जितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, और नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है जिससे जीडीपी निकलती है। मिसाल के तौर पे कोई अगर कहे कि फ़लाँ मुल्क है उसकी जीडीपी 600 अरब रुपए है, जी जी, तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें गवर्नमेंट, उसमें बाहर की इन्वेस्टमेंट्स, उसमें कंजम्पशन, उसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के खर्चे और नेट एक्सपोर्ट, वो टोटल मिला के 700 खरब रुपया बनता है। तो ये किसी भी मुल्क के अंदर पैदा होने वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का टोटल होता है, जिससे पता चलता है कि किसी मुल्क की खुद की वर्थ कितनी है, टोटल वेल्थ उसके अंदर टोटल वर्थ कितनी है। तो सर, इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल है ब्रदर जमाल आपसे कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी कितनी है? अब पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये बात कही जाती है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी बहुत सारी है। बहरहाल जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसके हिसाब से लगभग 600 खरब रुपया हमारी जीडीपी है, जो कि अभी आज के इस वक्त में है 600 खरब रुपया। जैसे आपने कहा, यहाँ एक ज़मीनी सवाल पैदा होता है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से हम क्या मुराद लेते हैं? ये हमारे आम लेह मेन है, हम उसको किस तरह वजात करेंगे अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से? देखिए, वो बिजनेसेस जो अपना काम कर रहे हैं, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ भी होती है, पैसा भी सर्कुलेट होता है, प्रोडक्शन भी हो रही है, सर्विसेज भी देते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के कागजात के अंदर किसी जो होते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनके कागजात के अंदर जब वो नहीं शामिल होता। मैं मिसाल दूं, अगर तो आपको पता है कि ये जो हमारे पेशावर की बाड़ा मार्केट है, या राजा बाज़ार पिंडी का है, या जो शालमी मार्केट लाहौर है, इन मार्केट्स के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो करोड़ों का कारोबार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ना हम आईडी कार्ड देंगे, ना हम टैक्स नंबर देंगे, ना कुछ भी नहीं देंगे, हमारे से कैश में डीलिंग कर लें आप। जी जी। फिर इसी तरह एक बहुत बड़ी एग्जांपल मदारिस का निज़ाम है। पूरा मदारिस के निज़ाम के अंदर 50-60 लाख तलबा पढ़ते हैं। अब वो खाना भी खाते हैं, वो सारे मामलात भी चल रहे हैं, बिल्स भी पे होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर जो पैसा लगता है वो आपको इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमिक आप डायरेक्टरी पढ़ लेना, उसके अंदर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। अच्छा, वो कहीं शो भी नहीं, वो कहीं शो नहीं होता। अच्छा। हालांकि वो बड़ा एक इंजेक्शन है जो इकोनॉमी को मिल रहा होता है। तो इस तरह अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी मतलब वो जो इस 600 खरब में शामिल नहीं है, लेकिन है ज़रूर मौजूद। अब जब अनडॉक्यूमेंटेड होती है, इसका मतलब ना वो टैक्स नेट में आ सकती है, ना उसको किसी ने काउंट करना है, ना उसके अंदर से कोई चीज़ आप निकाल सकते हैं, ना उसमें बेहतरी, ना उसमें बढ़ोतरी की कोशिश कर सकते हैं। वो सारी ऐसी जो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, इसकी रीज़न मुख्तलिफ हैं कि क्यों अनडॉक्यूमेंटेड है। लेकिन जबाल भाई, यहाँ इसी से रिलेटेड सवाल है, जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, माशी तौर पे हम ख़राब कुछ कंडीशन में हैं। अभी जैसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की जो मैशत है एक इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में, ICU कह रहे हैं, बल्कि ICU के भी आखिरी उस स्टेज में मौजूद है।
تو یہ اتنی بڑی اکانومی جو انڈاکومنٹڈ ہے، یہ بھی تو ایک افیکٹ ہوتی ہے اگر یہ ہمارے ڈاکومنٹس میں آئے، ٹیکس نیٹ میں آئے گی، ملک کی انکم میں اضافہ ہوگا. کیا میں یہ درست کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ اس کا سارا نا قصور وہ عوام الناس کا نہیں ہے. لیکن عوام الناس تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اپنے بڑوں کو دیکھتی ہے تو اس پہ چلتی ہے نا جی. تو اس لیے یہ بات درست ہے کہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہونا کبھی بھی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے. لیکن سوال اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیسے کیا جائے. ڈاکیومنٹ کیسے، یہ عام سوال ہے نا. دیکھیے آپ کہیں گے ہمارا قرض اتنا ہے، جی ڈی پی اتنی ہے، آپ یہ ریشو نکالیے، جی ڈی پی میں انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو بھی شامل کر لیں تو بڑھ جائے گی. ڈیٹ ٹو ایکویٹی، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی آپ کا کم ہو جائے گا، ریشو کم ہو جائے گی نا. بالکل. تو اس لیے یہ ہے تو بہت فائدے کی چیز، اسی ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ اس کو ڈاکیومنٹ کیسے کیا جائے. اس کے پھر مختلف طریقے ہیں. آپ کو بالکل مائنیوٹلی جا کے ریسرچ اور اسٹڈی کرنی پڑے گی کہ کن کن جگہوں پہ ایسا ہے جہاں سپلائی چین ٹوٹ رہی ہے، کن کن جگہوں پہ ایسا ہے جہاں پیسہ لگتا ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے، سروسز ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ڈاکیومنٹس کے اندر وہ نہیں آ رہا. تو اس پہ بڑی اچھی گراؤنڈ ورکنگ ضرورت ہے، جس کے لیے بڑی پرخلوص قسم کی ٹیم لیڈرشپ یہ چاہیے جس پہ لوگ ٹرسٹ کریں. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم اگر اکنامک اس ڈائریکٹری میں آ گئے، اکنامک کیلکولیشن میں آ گئے تو ہمارے اوپر گردن نوچ کے تو ہم سے ٹیکس لیا جائے گا. مطلب وہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے اور ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پہ. ناظرین ہم یہاں بات کر رہے ہیں کسی بھی ملک کے معاشی نظام کو سمجھنے کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ڈی پی کیا ہے. جمال بھائی یہاں سوال ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی کو کیسے کمپیئر کریں گے ڈیفرنٹ ممالک کے ساتھ. ہمارے پڑوس کے ملک کے جیسے بنگلہ دیش ہم سے، ہمارا بھائی ہے ہم سے جدا ہوا، اس کی مثال دی جاتی ہے. انڈیا ہے، یہ بڑی باقی اکانومی ہے ان کے ساتھ. پاکستان ایک اچھی اکانومی سمجھا جاتا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے تک. جیسے میں نے عرض کیا کہ لگ بھگ 600 کھرب روپیہ ہمارا جی ڈی پی ہے، اور ہم نے جو قرض لیا ہوا ہے وہ کوئی 470 کھرب روپے ہے. تو اس کو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کہتے ہیں. یہ کوئی تقریباً کتنا 78-9%، 80% بنتا ہے. آلموسٹ 80% ہم نے جی ڈی پی کا قرض لیا ہوا ہے. یعنی ہماری ٹوٹل انکم کا 80% ہمارا قرض ہے. ٹوٹل ورتھ کا ہم 80% جو ہے وہ قرض لیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں قرض واپس کرنے کے لیے بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے. اس کی ایگزامپل آپ نے کمپیریزن پوچھا نا، میں آپ کو ایگزامپل دوں بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش کی ایگزامپل سب سے اچھی ایگزامپل ہے آج کے وقت میں ہمارے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے کم عمر ہے. ایسا ہی ہے. جب تھا تو ہماری اور اس کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں تھا. ہم اس سے بہت آگے تھے، بہت آگے، درست سے ہم آگے تھے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ بنگلہ دیش، میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سے ہر حوالے میں پازیٹیو سائڈ پہ ڈبل ہے. مثال کے طور پہ ہمارا ڈالر اگر ٹریڈ کر رہا ہے 230 پہ نا جی روپی، تو ان کا جو ٹکا ہے وہ کوئی 85 پہ ہے. ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 80% ہے تو ان کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 41% ہے. یعنی ہم سے ہر حوالے سے وہ. تو اس لیے کمپیریزن میں اگر بنگلہ دیش سے نیچے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم انڈیا سے تو کمپیریزن کر نہیں سکتے، یونائٹڈ اسٹیٹس سے کر نہیں سکتے، یو کے سے کر نہیں سکتے، باقی تو اس سے اچھی معیشتیں ہیں. ہمارا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ایشیائی ممالک سے ہے نا. ایک سری لنکا ہے جس کا حال ہم سے برا ہے. میں کہوں اگر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی اس کی 100% ہو گئی تھی، یعنی جتنا وہ پروڈیوس کرتا تھا اتنا اس نے کر دیا ہوا تھا. آپ ایک ایگزامپل لے لیں، اس وجہ سے اس کے آج یہ حالات ہیں، اور ہم 80% پہ پہنچ چکے ہیں، اور 80 to 100% جانے میں بہت تھوڑا سفر ہے. درست بات ہے. تو اس لیے بنگلہ دیش جو کہ مطلب جو ہمارا کمپیٹیٹر اس طرح سے نہیں بنتا، کمپیریزن اس سے نہیں بنتا، لیکن پھر بھی وہ ہم سے آج ہر حوالے سے بہتر پوزیشن میں ہے، ڈبل بہتر پوزیشن میں ہے. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ جمال بھائی سوال ہے کہ کسی بھی ملک کی جی ڈی پی بڑھے گی تو اس کی انکم میں اضافہ ہوگا. پاکستان کی جی ڈی پی انکریز نہیں ہو رہی، اس کی ڈفرینٹ کیا ایشوز کیا ہے وہ زیادہ ہے آپ کی نظر میں؟ اب بہت سارے ایشوز مل کر نا یہ کام کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا جی کہ آپ کی لوکلی چیزیں بننا شروع ہوں زیادہ، بڑھنا شروع ہوں زیادہ، اور باہر سے آپ کم لائیں. کہہ یہ رہا ہوں کہ آپ کی لوکل پروڈکشن آف سروسز اینڈ پروڈکٹس وہ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو باہر سے کم چیزیں لینی پڑیں. ایسا ہی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ نیٹ ایکسپورٹ بہتر ہوگی. نیٹ ایکسپورٹ جب بہتر ہوتی ہے تو آپ کی جی ڈی پی بڑھ جاتی ہے. گورنمنٹ کی اسپینڈنگز جو ہیں ان کو بھی نان ڈیولپمنٹ سے نکال کے ڈیولپمنٹ سائڈ پہ لگانا چاہیے. لوکل جو لوگ ایکسپینڈیچرز وغیرہ کر رہے ہیں اس کی اکانومی جتنی بھی ہے اس کو ڈاکیومنٹ بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اس لیے وہ جتنے بھی میں نے جی ڈی پی کا آپ کو ایک فارمولہ بتایا تھا، اس کے اندر جتنے انڈیویجول سیگمنٹس آ رہے ہیں ان سب پر انڈیویجول ورکنگ کی ضرورت ہے. بہت امپورٹنٹ یہ ہے، ہماری نیٹ ایکسپورٹ نیگیٹو ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو باقی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ان کو بھی کم کر دیتی ہے. جیسے میں دوبارہ بتاتا ہوں، دیکھیے جی ڈی پی کے اندر کیا ہے، گورنمنٹ جو اخراجات کرتی ہے ٹھیک ہے پازیٹیو ہوتے ہیں، جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں پازیٹیو ہوتی ہیں، کنزمپشنز ہوتی ہیں وہ پازیٹیو ہوتی ہیں. نیٹ ایکسپورٹ کی فگر خود نیگیٹو ہوتی ہے تو ان تینوں کو بھی نیگیٹو کر دیتی ہے، ان کے اثر کو کم کر دیتی ہے، تو جی ڈی پی ہو جاتی ہے کم. اس کا مطلب بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے اور امپورٹس کم ہونی چاہیے. اور ایکسپورٹس بڑھنے کے لیے لوکل پروڈکشن ضروری ہے، لوکل انڈسٹری کی مضبوطی ضروری ہے، ایگریکلچر پہ محنت بہت ضروری ہے. تو اس لیے جی ڈی پی کو بہتر کرنے کے لیے ان ساری باتوں کو کمبائن ایک کلیکٹیو طریقے سے اس کو کرنے کی امپلیمنٹ کرنے کے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کچھ اس کی مشہور چیزیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے ہمارا فٹ بال، کھیلوں کا سامان پوری دنیا میں مشہور ہے، آلات جراحی سرجری کے جو اکوپمنٹ ہیں وہ ہماری کپاس مشہور ہے، ہمارا چاول مشہور ہے، اس طرح اور بے شمار فروٹس میں ہماری بہت ساری چیزیں مشہور ہیں. اتنی اچھی چیزیں دنیا کے اندر بیسٹ کوالٹی کی ہونے کے باوجود لائف سٹاک میں بہت اچھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ کیا اس کی ریزن ہے کہ یہ چیزیں بڑھ نہیں رہی ہیں، اس طرح وہ ہو نہیں پا رہا؟ اب آپ چھوٹے پیمانے پہ بھی دیکھیے نا، تو لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں پاکستان میں بزنس کرنے میں. اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں. وہ یہاں پہ آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. کچھ تو یہ مسائل ہیں کہ لیبر فورس بھی پاکستان میں اس طرح سیٹسفیکٹریلی کام نہیں کر رہی. دیکھیے ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، یعنی ہماری ایکسپورٹس 48 بلین ڈالر سے کم ہیں امپورٹس کے مقابلے میں. اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ بولتے ہیں، ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے. جی. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ 48 بلین ڈالر ہمارا ایسا ہے کہ جو باہر چلا جاتا ہے اور ہمارے لیے اس میں سے ہم اس کے لیے امپورٹ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز منگواتے ہیں. کچھ امپورٹس ضروری ہیں، یعنی آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے آلات جراحی کا نام لیا، تو اس کو بنانے کے لیے جو انڈسٹری لگے گی ہو سکتا ہے اس کا کچھ اکوپمنٹ آپ کو باہر سے لینا پڑے. ہمارے پاس نہیں ہوتا. ایسی امپورٹ ضروری ہے، لیکن ایسی امپورٹ سے اگلے سالوں میں ایکسپورٹ ہونی چاہیے. بالکل. ہم مشینری مانگتے ہیں تو اس کا ایک سال تو چلے ہمارے امپورٹ زیادہ ہوگی، لیکن اگلے سال اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ ایسا ہو رہا ہے. ہمارا 48 بلین ڈالر کا جو ڈیفیسٹ ہے نا، ٹریڈ ڈیفیسٹ، اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ اس کو دیکھا جائے. کچھ امپورٹس ایسی ہیں جو ویسے انڈسٹری کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جیسے پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. ہماری مشینری اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ زیادہ ہیں، یہ ٹھیک ہے. کچھ امپورٹس ایسے ہیں جو لگژری آئٹمس ہیں. دیکھیے جو اینیمل فوڈ ہے، جو ہمارا بچوں کا کچھ فوڈ ایسا ہے کہ جو ہم جو ہے وہ امپورٹ کرواتے ہیں. یہ فوڈ ایسا ہے جو لوکلی ٹی کی ایگزامپل، چائے کی ایگزامپل آپ لیجئے نا. پاکستان کے اندر، پاکستان ایگریکلچر ملک ہے. آپ نے کچھ چیزوں کا نام لیا، لیکن ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ ہے. ایگری کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ٹی آپ دیکھیں گے تو آلموسٹ ٹوٹل امپورٹس کا 5 to 10% ہم ٹی امپورٹ کر لیتے ہیں. ہم اتنا پیسہ لگاتے ہیں ٹی کو امپورٹ کرنے میں. ٹی کدھر جاتی ہے؟ ظاہر مطلب کنزیوم ہو جاتی ہے نا. کیوں نہ ٹی یہاں پروڈیوس کی جائے. ایگری پروڈکٹس کے اندر ویٹ اور ٹی اور اسی طریقے سے ہم شوگر، انفیکٹ یعنی کیا پروسیس شوگر، یہ چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ہماری کنٹری کے اندر یہ چیزیں ایکسپورٹ ہوا کرتی تھیں آج سے کوئی 20 سال پہلے. یہ وہ وجوہات ہیں. ایگری پہ توجہ نہ ہونا، امپورٹ کر کے اس کی ایکسپورٹ نہ بڑھنا، نتیجتاً بڑھنی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب یہ نہیں ہوتا تو نتیجتاً ہم امپورٹس کر ہی جا رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی. اب پھر ویٹ لوکلی نہیں بنے گی تو کہاں سے آئے گی؟ باہر سے لانی پڑے گی. لوکل اتنی پروڈیوس ہو کہ جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں تو آپ کی امپورٹ بھی کم ہوئی، ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جی ڈی پی کو بڑھا سکتی ہیں، جو ہماری پوزیشن کو بہتر کر سکتی ہیں، ورنہ ہم جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اچھا، میرا سمپل سوال ہے ایک عام آدمی کے سامنے کے لیے، جمال بھائی، اس وقت جو ملکی معاشی حالات ہے، کیا وہ ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں اس سے آسانی سے نہیں ہو سکتے؟ بہت مشکل کام ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ آسانی تو نہیں ہے، لیکن ناممکن اور بہت مشکل بھی نہیں ہے. صرف ذرا توجہ کی ضرورت ہے، فوکسڈ اپروچ کی ضرورت ہے، اعتماد جیتنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کی لوکل پروڈکشن انڈسٹری کی بھی اور لوکل پروڈکشن ایگری کی بھی یہ بڑھے گی. دیکھیے دو چیزیں ہیں. انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا تو ایگری پیچھے نہیں ہونی چاہیے تھی. انڈسٹریلائزیشن کے دور میں ایگریکلچر پیچھے چلا گیا. جس نے ان دونوں کو زندہ رکھا، ساتھ چلایا اور ایگریکلچر میں کے اندر انڈسٹریلائزیشن کو یوز کیا، وہ کامیاب رہا. اب آپ ریسرچ کر لیجئے، آپ امریکہ کی معیشت کو دیکھ لیجئے، انہوں نے ایگری انڈسٹریلائزیشن کو اٹھا چلایا. آپ یو کے کو اسٹڈی کر لیجئے، انڈسٹری ایگریکلچر اکٹھا چلا. جن کے پاس زمینیں نہیں بھی تھیں، اگر ان کے پاس ایگریکلچر کا کچھ تھا تو انہوں نے ایگریکلچر امپورٹ کو کم سے کم کرنے کے لیے کوشش شروع کی.
یوکرین کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، اس لیے رشیا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، اس لیے بڑی مستقل مزاجی سے لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ہمیں ضرور یہ کام کرنا چاہیے. بہت آسان نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے. تو جیسے میں نے کچھ چیزیں چند گنوائیں، آپ ان کے اندر تھوڑا سا توجہ کیجئے. ایک ایگزامپل دے کے بات ختم کرتا ہوں. آپ پاکستان جیسی کنٹری کے اندر جو کہ ایگریکلچر لینڈ ہے اور لینڈ بے شمار موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ 60% ایگریکلچر لینڈ ایسا ہے کہ جو نہیں یوز ہو پا رہا، 40% ہم یوز کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پورا ملک بھی چل رہا ہے. ہم ایگری پروڈکٹس کم امپورٹ کرتے ہیں، خود بہت ساری ہمارے پاس ہوتی ہیں. اگر اکنامک زونز بنائے جائیں، ایگری پروڈکٹس کو اچھے طریقے سے، اور وہاں پہ ٹیکس کے بینیفٹس دیے جائیں، اور انڈسٹری لگائی جائے، اس میں بھی ٹیکس کے بینیفٹ دیں تاکہ لوگ باہر سے آئیں، پیسہ لگائیں، اور صرف پاکستانی ہی پیسہ لگائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. اور ایکسپورٹ پر بڑھنے کا آٹومیٹک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو ڈالر کے مسئلے چل رہے ہیں نا، یہ آپ کے پاس آئیں گے، ڈالر خود چل کے آئیں گے. لیکن اس پہ لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ ایک سال کی جو گورنمنٹ آتی ہے وہ 1.5 سال کی پلاننگ کر کے چلی جاتی ہے، اس سے کام نہیں چلنا. بہت شکریہ جمال بھائی. کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے اور نیک نیتی سے پلاننگ کی جائے. میں ایک لفظ اس میں ایڈ کروں گا، اور لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کیا جائے، اور جو پاکستان ایگریکلچر ملک ہے اور زرعی ملک ہے، اور زراعت کو پروموٹ کیا جائے. اور جس طرح انہوں نے بہت خوبصورت مثالیں دی ہیں، UK کی، USA کی، ایگری اور انڈسٹریل دونوں کو، انڈسٹری کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، تو ملک آگے بڑھے گا. ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. قوموں کی زندگی میں یہ ایسے موڑ آتے ہیں، ایسے پل آتے ہیں، ایسے مشکلات لمحے آتے ہیں، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ خود کو آگے لے کے چلتی ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، اور پاکستان ایک دفعہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو.